बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म से एलानिया लेकिन खुफिया मुलाकात हुई है और इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, अदलिया का फ़ैसला क्या है, क्या वजाहत है उसमें, क्या वो क्लियर है या दोबारा वजाहत के लिए जाना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन जो मुशावरत कर रहा है उसका क्या नतीजा निकलेगा, वो क्या तारीख देंगे और फिर इलेक्शन रुकने की क्या वजह बताएंगे। और मरियम नवाज़ और इमरान खान आपस में लड़ रहे हैं और जजेस की ऑडियोज़ पर ऑडियोज़ आ रही हैं, वैसे मार्केट में नहीं आ रही, हमें पता चल रहा है, ट्रांसक्रिप्ट आ रहा है सामने, बार बार आ रहा है, हम आपको भी बताए जा रहे हैं, लेकिन ऑडियोज़ बाहर मार्केट में क्यों नहीं आ रही? क्या कोई नेगोशिएशन हो रही है? क्या कोई ब्लैकमेलिंग हो रही है? क्या कोई जजेस कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? लेकिन ये सारी बातें तो है लोकल, असल कहानी कहीं और चल रही है और वो कहानी है चाइना और अमेरिका की वॉर, और वो मैदान है पाकिस्तान। और ये तमाम जो बहरान है, जो तमाम झगड़े हैं, ये जो तमाम फसाद है, ये जो तमाम हंगामा है, ये हमारा अपना नहीं है। ये जब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत गई थी तब भी कुछ दोस्त हमारे कहते थे कि कमाल है उन लोगों का जो ये समझते हैं कि ये बस वो जो है इमरान खान की और नवाज़ शरीफ की और फ़ौज की लड़ाई है और ये सी पैक का इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ये सारा कुछ सी पैक की वजह से हो रहा है। तो वो सी पैक अभी भी मौजूद है, तो उसी की वजह से हो रहा है। और क्या क्या हो रहा है, असल कहानी ये है। तो बाकी बातें बाद में, पहले अगर हम इस पर बात करें तो मसाइल तो अपनी जगह चल रहे हैं। आपको पता है कि अमरीकी सेनेटर्स ने 2 दिन पहले, परसों यानी, इमरान खान साहब से मुलाकात की, या यूँ कहें कि इमरान खान साहब ने अमरीकी सेनेटर से मुलाकात की। और वो मुलाकात ऐसी थी जिसमें एक सर्टेन टाइम के बाद जो अमरीकी वफद में नॉन अमेरिकन थे, यानी पाकिस्तानी अमेरिकन जो थे, उनको निकाल दिया गया और प्योर अमेरिकन जो सेनेटर्स थे उनके साथ इमरान खान साहब ने प्यार, मोहब्बत, राज़ो न्याज की बातें की। और उसके हवाले से ख़बरें ये आ रही हैं, जो ज़राए बता रहे हैं कि खान साहब ने कहा कि सर माफ़ कर दें, गलती हो गई मुझसे और अब मुझे मौका दें और फिर देखें मैं क्या करता हूँ। ये सी पैक भी फारिग, कोई रशिया का नाम भी नहीं लेगा, कोई और भी कुछ नहीं होगा, बस आप ही माई बाप होंगे, जो आप कहेंगे वही होगा, जैसे आप चाहेंगे वैसे ही होगा। अच्छा जी, कैसे हो जाएगा ये? क्या इमरान खान साहब पर ट्रस्ट किया जा सकता है? क्योंकि अमेरिकन हों या कोई भी जो बैरूनी फोर्सेस हैं, उन्हें तो अपने इंटरेस्ट से गर्ज है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखना है, उसको कौन बेहतर वॉच कर सकता है, कौन बेहतर उनके लिए परफॉर्म कर सकता है, उसके मुताबिक चलेंगे। अगर इमरान खान साहब उन्हें यकीन दहानी करा देते हैं कि इमरान खान साहब उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, तो मुमकिन है कि लोग उनकी बात भी मान जाएं। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर भी पाकिस्तान पहुंच गए हैं। अच्छा, उनके लिए एक तो ख्याल ये है कि वो जो भी हमारे मामलात हैं फ्यूचर में कि किस तरह से चलने हैं उस हवाले से होंगे, लेकिन आप मत भूलिए कि परसों ही के दिन उधर जो है PAC में नूर आलम साहब जब गरज बरस रहे थे बहुत सी चीज़ों पे कि जजेस के और जनरल्स के रिटायरमेंट के बाद क्या क्या मराहत हैं वो बताई जाएं, इस तरह की बातें हो रही थी, तो वहाँ पर सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने एक बड़ी अहम बात की जो मेन स्ट्रीम मीडिया में काफ़ी हद तक दब गई है, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका से कह दिया है कि हमें 18 अरब डॉलर दे दें ईरान को वापस करने के लिए, क्योंकि वो हमें फ़ाइन होगा जो हम गैस पाइपलाइन नहीं पूरी कर रहे हैं, या हम उन्हें 18 अरब डॉलर दे दें या हम गैस पाइपलाइन पूरी करें। यानी मसला फिर अमेरिका का है कि चीज़ें अमेरिका के साथ लिंक्ड हैं कि अमेरिका की इजाज़त होगी तो पाइपलाइन बनेगी वरना नहीं बनेगी। तो चाइना क्या सोच रहा है? फिर चाइना के भी तो स्टेक्स हैं। चाइना की सूरत हाल ये है कि कल वहाँ पे चाइना के जो फ़ॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग होती है, वहाँ पर उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान की जो मईशत के हालात हैं, ख़राब माशी सूरत हाल है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो उनके तर्जमान का कहना था कि पाकिस्तान की ख़राब माशी सूरत हाल का ज़िम्मेदार एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। वो तरक्की याफ्ता मुल्क कौन है? वो अमेरिका है। और तो किसी का ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं है पाकिस्तान में, अमेरिका के अलावा किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो चाइना को बड़ा क्लियर कट पता है कि जो उनके प्रोग्राम्स या उनका प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो रहा है, और सी पैक पाकिस्तान में वो सी पैक है उनका, तो पूरी दुनिया के लिए है।
BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. اچھا وہ چائنا سے چلے, انہوں نے پوری دنیا کو کور کر لیا, ادھر رشین سٹیٹس اور آگے جاتے ہوئے وہ پولینڈ اور وہاں سے انٹر ہو کے وہ فرانس تک, تو ان کی فریٹ ٹرین چل رہی ہے ہر روز. جب مطلب ویسے وہ میرا خیال ہے 12 دن کا یا اتنے دن کا ان کا وہ تھا. میں جب 2019 میں چائنا جانے کا مجھے موقع ملا, وہ بڑا ایک اچھا مزیدار سا ہائی لیول آفیشیل ٹور تھا جس میں بہت ساری بریفنگز تھیں, کچھ کانفرنسز تھیں, وہ ساری اٹینڈ کی. تو وہاں پر وہ جو ان کی بزنس ٹرین جا رہی ہے, اور وہ ہر جگہ ان کی کنیکٹیوٹی ہے. وہ آپ افریقہ میں چلے جائیں, فار ایسٹ میں چلے جائیں, جہاں بھی چلے جائیں, تو چائنا تو کام کر رہا ہے. پاکستان میں جو ان کے پروجیکٹس تھے وہ انفارچونیٹلی وہ ڈیلے ہو رہے ہیں, سلو جا رہے ہیں. جس سپیڈ پہ جانے چاہیے تھے اس سے بہت زیادہ سلو ہے, وہ نہیں پورے ہو رہے ہیں. اچھا اب اچھا کچھ چیزوں پہ واقعی جینون ریزرویشنز بھی ہیں لوگوں کی. مثلا جو پاکستان میں لاہور کی اورنج لائن ہے, اس پہ بڑی اسٹرانگ ریزرویشنز رہی ہیں مختلف لوگوں کی, اس کی کاسٹ کی وجہ سے. اور اسی طرح اب ML1 جو ایک پروجیکٹ ہے, اس کے حوالے سے بھی بڑے اسٹرانگ ریزرویشنز ہیں, کیونکہ وہ $8 ارب کا پروجیکٹ تھا. $8 ارب, اور 8 ارب سے وہ تو تھا, اب جو اسٹیمیٹڈ اس کی پرائس ہے, جو کاسٹ ہوگی اس کی, وہ $10 ارب سے ایکسیڈ کر رہی ہوگی. تو پاکستان جیسا ملک $10 ارب کیا ایک نیا ٹریک کیا افورڈ کرتا ہے؟ کیا اس کی بزنس وائبلٹی ایسی ہے کہ مشکل نظر آتا ہے. ہاں اچھا, پاکستان کے اپنے اگر ٹریکس کو مینٹین کیا جائے, اس کو امپروو کیا جائے, اس کی مینٹیننس اچھی کی جائے, ساری چیزیں پاسبل ہیں. اور یہ دنیا بھر میں بنتے ہیں, ہمارے بھی بننے ہیں. وہ ML1 ہو, وہ کوئی فاسٹ ٹرین آئے, کوئی بلٹ ٹرین آ جائے, یہ ساری چیزیں ہونی ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہوں گی. تو امریکہ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی چیزیں روکی جا رہی ہیں. کچھ چیزیں تو جینون ہیں. مثلا اگر یہ نیا ٹریک بچھانے کا منصوبہ لیٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سمجھ آتی ہے. اتنی بڑی ہیوج اماؤنٹ میں انویسٹمنٹ کرنا پاکستان کے لیے مشکل ہے, تو اس پہ کیا ڈیسیژن ہوگا. لیکن اصل مسئلہ امریکہ کی انوالومنٹ ہے. اگر امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں سی پیک چلے تو اس کے لیے کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں ہم تک تو خبریں بعد میں پہنچتی ہے. چائنا کی انٹیلیجنس اور وہ ان کے جتنے بزنس ٹیکس ہیں گورنمنٹ لیول پر بھی اور ٹاپ لیول پر جو ہوں گے, انہیں ہم سے زیادہ بہتر پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں. اور ابھی تازہ ترین جو واقعہ ہے, مجھے تو لگتا ہے چائنا کی طرف سے بھی کچھ ناراضگی چل رہی ہے. اسلام آباد میں چائنیز جو کونسلر سیکشن ہے وہ بند ہوا ہے پاکستان سے ویزاز کے حوالے سے. اس کو کوئی 5-6 دن شاید ہو گئے, یا اس سے بھی زیادہ دن ہو گئے, 1 ویک سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. اچھا اب آپ ادروائز بھی آپ دیکھیں کہ چائنا کے ساتھ اتنا کلوز ریلیشن شپ ہونے کے باوجود ان کی چونکہ پالیسی ایسی ہے, انہوں نے کچھ چیزیں کنٹرولڈ ان کا سسٹم ہے اس میں چل رہا ہے. مطلب میں آپ کوئی بھی شخص جو ہے, ہم جیسا کوئی مجھ جیسا کوئی عام آدمی جب چاہے یورپ کے کسی بھی ملک اور امریکہ اور انگلینڈ ان کے ویزے اپلائی کر سکتے ہیں ہم. اچھا ملنا نہ ملنا تو اگلا, وہ تو ہر امبیسی کی اپنی مرضی ہے کون ویزا دیتا ہے اور کون نہیں دیتا, لیکن ہم کم از کم اپلائی کر سکتے ہیں. چائنا کا ہم ویزا اپلائی نہیں کر سکتے, وزٹ ویزا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ وزٹ ویزا نا, تو وزٹ ویزا ہم اپلائی نہیں کر سکتے چائنا کا. وہاں کے لیے بزنس ویزا ہے. بزنس ویزا میں بھی پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے مزید سختیاں کی ہیں. اس کی ممکن ہے وہ بڑی جسٹیفائڈ ریزنس ہوں ان کی کہ وہ اپنے سسٹم کو جس طرح سے کنٹرولڈ چلا رہے ہیں, ان کے مسائل ہیں, اس کے حوالے سے وہ اس کو کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے رکھا بھی ہوا ہے بہت حد تک, بہت اچھے طریقے سے اس کو مینٹین کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے ممکن ہے کہ پاکستان سے بھی انہیں خطرہ ہو کہ کوئی ایسے شرپسند عناصر ادھر میں نہ جا سکیں جن سے وہ بچنا چاہتے ہوں. تو یہ ممکن ہے, لیکن بہرحال مسائل اپنی جگہ موجود ہیں. کونسلر سیکشن کا مکمل بند ہو جانا تھوڑا سا الارمنگ ہوتا ہے میرا خیال ہے. ممکن ہے وہ شارٹ ٹرم ہو, ابھی تک اس کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے. مطلب ایک ایسے سورس جو ان کے اچھے تعلقات ہیں بزنس کے حوالے سے اور بزنس کمیونٹی کے حوالے سے چائنا کے ساتھ, بزنس پروجیکٹس کے حوالے سے, جب میں نے ان سے بھی سوال پوچھا تو انہوں نے اس کا بڑا گول مول سا کر کے جواب دیا, اور وہ بتانا بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ بند ہے سیکشن. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے ویسے ہی ہو رہا ہے, لیکن یہ مسائل ہیں. چائنیز حکومت نے بڑی انویسٹمنٹس کرنی ہیں, پہلے ہی کی ہوئی ہیں, تو وہ بڑے کانشیس ہیں. امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتی چائنا کی یہاں پر پریزنس, چائنا کی انوالومنٹ, چائنا کی ہمارے ساتھ کاروباری شراکت, پاکستان کی ترقی میں ان کا کردار امریکہ کو اچھا نہیں لگتا. تو کیا صرف ان کو اچھا لگنے کی بنیاد پر ہم فیصلہ کریں گے؟ ہمارے یہاں تو ویسے بھی افراد فیصلہ کرتے ہیں کہ مشرف صاحب
امریکہ کی گود میں بیٹھنا چاہتے تھے، بیٹھ گئے. اس کے بعد زرداری صاحب آئے، انہوں نے چائنا کے ساتھ تھوڑی سی پلاننگ کی. وہ ہمارے نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے بھی ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کی اور ایک اچھا سیٹ اپ بن گیا، چیزیں اناؤنس ہوئیں. لیکن پھر دوبارہ حکومت تبدیل ہوئی تو پھر دوبارہ سے ساری چیزیں تبدیل ہو گئی، اور اب تو لگتا ہے باقاعدہ اس کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف لے جایا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہوں گی. جہاں حکومت کے لیے پریشانیاں ہیں اکانومی میں، آپ نے دیکھا کہ کل ایک دن میں 19 روپے قیمت گری ہے روپی کی ڈالر کے مقابلے میں. ڈالر جو ہے پاکستانی روپی سے 19 روپے مہنگا ہو گیا ہے. تو خطرناک باتیں ہیں. شرح سود میں 3% مزید اضافہ کر دیا گیا ہے. کاروبار لوگوں کے لیے مشکل ہوں گے، ظاہر ہے لون لیں گے نئے پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے، اپنے کام کو پھیلانے کے لیے، کام کو چلانے کے لیے. شرح سود بڑھتی جا رہی ہے، اس کی واپسی کیسے ہوگی، یہ سارے اکانومی کے مسائل ہیں. اچھا، اب کل وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے. آرمی چیف پہنچے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں، اور بظاہر تو یہ ایک اعلانیہ ملاقات تھی، وزیر اعظم ہاؤس میں ہو رہی ہے، وہاں پر سارا کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ کسی حد تک خفیہ ملاقات تھی. وزیر اعظم اور آرمی چیف جب ملتے ہیں نارملی وہ 1 on 1 ہی ہوتا ہے، لیکن اس دوران کچھ چھوٹی موٹی انٹریکشن اور انوالومنٹ لوگوں کی اور ہوتی ہے. لیکن اس ملاقات میں ابھی تک جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق کچھ کسی کی انوالومنٹ نہیں تھی، نہ کسی کا آنا جانا، ایون چائے پیش کرنا، کچھ بھی کرنا، یہ ساری چیزیں بعد میں ہوئی ہیں. ان کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے. بڑے فیصلے وہ کیا کر رہے ہیں، کیا صرف الیکشن کا فیصلہ ہی بڑا فیصلہ ہوگا، یا کچھ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اور پاکستان کے ریلیشن شپ کے مستقبل کے حوالے سے فیصلے ہو رہے ہیں کہ چائنا یا امریکہ. یہ بھی تو فیصلہ کرنا ہے، ہماری حکومت نہیں کرنا ہے. اور حکومت میں کون ہے؟ وزیر اعظم جو بظاہر نظر آتے ہیں، اور اصل طاقت ہمارے ملک میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم جتنی مرضی حقائق سے آنکھیں بند کر لیں، ہم جو مرضی کہیں، لیکن اصل طاقت اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں، اصل طاقت فوج کے ہاتھ میں ہے. تو وہ جب دونوں بڑے بیٹھے ہیں آرمی چیف، آپ نے دیکھا ادھر گئے ہیں خواجہ آصف اور DGISI افغانستان گئے ہیں کچھ دن پہلے، ایک ہفتہ پہلے. تو ان کی جو تصویریں ریلیز ہوئی، اس میں اسپیشلی کیپشن دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کا بھیجا ہوا وفد افغانستان گیا ہے. اچھا، صرف یہ افغانستان کے لیے میسیج نہیں تھا، کیونکہ افغانستان تو وہ پہنچ چکے تھے اور افغانیوں کو پتہ ہے، مطلب افغان حکومت کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کس کا کیا رول ہے، انہیں پتہ ہے. لیکن پھر بھی ایک بڑا کلیئر میسیج دیا گیا کہ یہ دونوں کی طرف سے بھیجا ہوا وفد ہے، وہ اکیلے کا کسی کا نہیں ہے. تو اب بھی وہ جب دونوں بیٹھے ہیں، وہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو سب سے اہم اکانومی ہے. یہ الیکشن ہونا، اس کو گرفتار کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا، اس کو کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. سب سے اہم چیز اکانومی ہے، اور اکانومی میں بڑا اہم رول جو ہوگا وہ چائنا یا امریکہ، ان دونوں میں سے کس کے ساتھ جانا ہے یہ میٹر کرے گا. اور یہ پاکستان کے لیے بڑا جو ہے نا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. بحران والی صورتحال ہے، مشکل فیصلہ ہے، بلکہ بہت مشکل فیصلہ ہے. کیا امریکہ اتنے پیسے دے سکتا ہے کہ ہماری معاشی ضروریات پوری ہو سکیں؟ اور اگر امریکہ نہیں دیتا تو کیا چائنا ہماری اس طرح سے ہیلپ کر سکتا ہے کہ ہماری معاشی مسائل ہمارے حل ہو جائیں؟ اور کیا ہم دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر بھی چل سکتے ہیں، یا خدا نہ خواستہ دونوں ہی ہم سے ناراض ہو سکتے ہیں؟ تو دعا کریں کہ ہماری معاشی جو مسائل ہیں وہ کسی طرح حل ہو جائیں، ہماری کوئی ایک پراپر ڈائریکشن بن جائے اور ہم اس طرف چل پڑیں. بہرحال ہمارے یہاں لوکل تو مسائل چل ہی رہے ہیں. مریم بی بی کہتی ہیں کہ سابق آرمی چیف نے بلکہ وہ تو انہوں نے کہا ہے، عمران خان صاحب نے کہا نا کہ سابق آرمی چیف نے جو مسلط کیے تھے ہم پہ چوروں کا ٹولہ، اس کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے. مریم انہیں آئینے میں ان کی شکل دکھا رہی ہیں، یہ دونوں ٹویٹر پہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. مریم نواز اور عمران خان صاحب یہ تو لڑتے رہیں گے، لیکن کیا الیکشن ہو جائے گا؟ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے مشاورت کی ہے، آج پھر مشاورت کریں گے، اور انہوں نے کوئی تاریخ دینی ہے. ممکن ہے وہ کوئی تاریخ بھی دے دیں، لیکن ساتھ انہوں نے ایک پیکج دینا ہے. وہ پیکج کیا ہوگا کہ جناب عدلیہ کی طرف سے سٹاف نہیں مل رہا، ظاہر ہے جو ROs اور وہ سارا سٹاف ہوگا وہ ہمیں نہیں مل رہا. فوج کی طرف سے سیکیورٹی کے لیے جو سٹاف چاہیے، سیکیورٹی پرسنل لوگ چاہیے سیکیورٹی کے، وہ نہیں مل رہے. اور جو فنڈز چاہیے وہ حکومت دینے ہیں، وہ بھی نہیں مل رہے. تو ان تینوں عوامل کی غیر موجودگی میں الیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن تاریخ تو دے دے گا، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہیں یہ تینوں چیزیں، اور یہ چیزیں وہ خود سے نہیں ارینج کر سکتے. ہاں تمام اداروں نے ان کو سپورٹ کرنا ہے، لیکن وہ ادارے حکومت، عدلیہ اور فوج اگر انکار کر دیتے ہیں
تو شاید الیکشن نہ ہو. لیکن کیا الیکشن نہ کرا کے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ تو ایٹ دا سیم ٹائم سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا الیکشن کرا کے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے آج تک کوئی ایسا وہ جو ہے لاحہ عمل نہیں دیا ہے ہمیں کہ اگر ہم حکومت میں آ جاتے ہیں اگلے الیکشن کے بعد چلیں یوں کہہ لیں تو یہ ہمارے لائن آف ایکشن ہوگی اور یہ سٹیپس لے کر ہم یہ منازل طے کرتے ہوئے یہ ٹارگٹس اچیو کر سکتے ہیں. کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے. ہوائی باتیں ہیں, امیدیں ہیں, اللہ پہ آسرا سب کا ہونا چاہیے, لیکن حکومتیں جو ہیں وہ صرف دعاؤں سے یا اللہ کے آسرے پر نہیں چلتی. ان کے اپنے پلانس ہونے چاہیے, ان کے پاس کوئی لاحہ عمل ہونا چاہیے, ان کے کچھ ٹارگٹس ہونے چاہیے, ان کے کچھ گولز ہونے چاہیے, اور ان کو اچیو کرنے کے لیے اگین کوئی وہ فریم ورک ہونا چاہیے کہ کس طرح سے چلنا ہے, جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس نہیں ہے. تو لیکن الیکشن کرانے کے لیے ڈیٹ چونکہ عدلیہ نے دے دی, انہوں نے ڈیٹ تو نہیں دیا, ان کی طرف سے حکم آ چکا ہے, لیکن عدلیہ کے معاملات بھی تو عجیب چل رہے ہیں. عدلیہ کی آڈیوز آ رہی ہیں, بار بار پتہ چل رہا ہے, ہم نے 4-5 دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ 2 ججز کی آپس میں گفتگو کی آڈیو آئی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس حکومت کی ایسی کی تیسی کیسے پھیرنی ہے. ایسی کی تیسی جو ہے نا, یہ آپ سمجھ لیں آسان ٹرانسلیشن ہے, لفظ ان کے کچھ اور ہے. تو وہ ٹرانسکرپٹ آیا پتہ چلا, لیکن وہ پبلک نہیں ہوئی آڈیو. تو اب کل ایک اور ٹرانسکرپٹ آ گیا ہے. ہمارے دوست عمران شفقت نے بھی اپنی اس میں ویلاگ میں وہ بتایا ہے کہ سابق چیف جسٹس جو ہیں ہمارے, وہ ایک موجودہ جج جو ہے ان سے بات کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے چیف الیکشن کمشنر کو رگڑا لگانا ہے, کیونکہ حکومت اور الیکشن کمیشن عمران خان کو تنگ کر رہے ہیں, ان کے خلاف پروسیڈنگ آگے چلا رہے ہیں جس میں ان کی نااہلی ہو سکتی ہے, وہ گرفتار ہو سکتے ہیں. تو اس چیف الیکشن کمشنر کو کیسے رگڑا لگانا ہے اس کا وہ طریقہ بتا رہے ہیں. اس میں بتا رہے ہیں کہ ان کے جو تبادلے ہیں اس کو کھینچیں اس ایشو پہ. اور پھر ہم سب نے دیکھ لیا کہ وہ کھینچے گئے ہیں, وہ لاہور کے CCPO کا تبادلہ اور وہ ساری چیزیں. مطلب عجیب بات ہے کہ ہماری عدلیہ کے بارے میں جو آڈیوز آتی ہیں, جو خبریں آتی ہیں, عین اسی کے مطابق کارروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, اور کسی کو شرم نہیں آتی کہ یار یہ بات ہو گئی ہے, پکڑی گئی ہے, تو اب کم از کم سائڈ پر ہو جائے, خاموش ہو جائیں, کچھ نہیں سوچتے. دنیا بھر میں کرپشن ہوتی ہے, دنیا بھر میں خرابیاں ہوتی ہیں, دنیا بھر میں فراڈ اور بے ایمانی ہو سکتی ہے, 100% ختم نہیں ہوتی, اس کو منیمائز کرتے ہیں. لیکن جب ان ممالک میں جنہیں مہذب معاشرے کہتے ہیں, جب کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے, جب کسی پر لگنے والا الزام ثابت ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں, وہ پھر سائڈ پر ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو موقع دیتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کسی میں بھی وہ اخلاقی جرت نہیں ہے کہ جو اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اپنی غلطی پکڑے جانے پر وہ کہے کہ اوکے سوری, مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, میں اس سیٹ کو چھوڑ رہا ہوں, میں الگ ہو رہا ہوں, اور باقی لوگ آ کے کر لیں. نہ یہ سیاستدانوں میں ہے, نہ بیوروکریسی میں ہے, اور نہ ہی عدلیہ میں ہے. اور ڈھٹائی کے عالم تو یہ ہے کہ بعد میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر بتا دیتے ہیں کہ ہم پر پریشر تھا, اس وجہ سے ہم نے پھانسی دے دی, اور سب لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ پریشر برداشت کر سکیں. ڈوب کے مر جاؤ. 130/139 وہ پریشر اور پھانسی تو تھوڑا سا پرانا تھا, یہ 130/139 نیا ہے. اچھا ویسے یہ بھی 1 سال پرانا ہو گیا, اب تو نئی ریٹنگ آنے والی ہے, اللہ ہی خیر کرے. کیا ہم 130/139 پر قائم رہ سکیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے شاید اس سے بھی نیچے چلے جائیں. اللہ خیر کرے. شکریہ.